No, Just the interview. just the interview. Huh? Sorry. I thought this is you. This is my daughter. MashaAllah, MashaAllah. She gives the opening. She got a talented family, MashaAllah. It's just the opening. Just talk. You just talk. Record. No music. You just record the talk and then. Okay. मैं उज़ैर सिपरा साहब को हांगकांग की शाम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आपका बहुत शुक्रिया उज़ैर साहब कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और हमारे सुनने वालों से बातचीत कर रहे हैं। आप जो ये फिल्म बना रहे हैं, ये फिल्म बनाने का ख्याल आपको क्यों कराया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2012 में जी हमने रेस्टोरेंट शुरू किया था, एक अपने फिल्म बिजनेस को भी बैकअप करने के लिए। जी हमारे पास कुछ पाकिस्तानी आए, जी बहुत ज़रूरतमंद महसूस होते थे और उनको जॉब की ज़रूरत थी। जी तो उस हिसाब से हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आ जाएं हांगकांग, देखें आप रेस्टोरेंट में जी क्या सूरत है, किस किस्म की जॉब आप पसंद करना पसंद करेंगे। जी और एक दिन आए हैं वो, और फिर उसके बाद गायब हो गए। लेकिन एक हफ्ते का पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली। अच्छा। और ये बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। और उससे बड़ा शौक ये था कि ये पाकिस्तानी थे, जमात के साथी थे, ये अक्सर आते जाते उनके साथ। उससे अगले दिन एक और खबर मिली कि एक और असाइलम सीकर है जिन्होंने अपना गला काट लिया। अच्छा। और वो भी इमिग्रेशन के, लेकिन ये चीजें खबर अखबारात में नहीं आई, कभी खबर नहीं आई। अच्छा। और उससे अगले दिन एक और इसी तरह की खबर आई जिसने बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब किया मेंटली तौर पे, क्योंकि मैं तो खुद इस तरह के कुछ टॉपिक्स ढूंढ रहा था, कुछ डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, फिल्म्स वगैरह शूट करने के लिए। तो मेरे एक रेस्टोरेंट पे पार्टनर थे काशिफ अख्तर, मैंने उनसे जिक्र किया कि इस तरह का है मसला और मैं डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि हमारी ज़रूरत है अपनी कम्युनिटी को भी, क्योंकि इससे ये होगा कि लोगों को एक अवेयरनेस होगी कि हम क्या करना चाहते हैं। अच्छा, तो आप जो ये फिल्म बना रहे हैं इसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं? हम एक्चुअली फोकस करना चाहते हैं असाइलम सीकर्स की जिंदगी को यहाँ पर, जो सियासी पनाह के लिए आते हैं। अनफॉर्चुनेटली हांगकांग की जो गवर्नमेंट है इतनी सपोर्टिव नहीं है असाइलम सीकर्स के लिए। हाँ, लेकिन उनके लिए बहुत सपोर्टिव है जो यहाँ पे लीगली तौर पे आते हैं हांगकांग में, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। जी। हम जो असाइलम सीकर्स ऑलरेडी यहाँ पर हैं, यहाँ पे 17 साल से भी हैं, 20 साल से ज्यादा से अरसे यहाँ पर है, उनकी लाइफ होल्ड के ऊपर है। अच्छा। उनको काम करने की इजाजत नहीं है हांगकांग गवर्नमेंट के साथ, और अंडरग्राउंड वो करते हैं काम अपनी मजबूरियों के हिसाब से। अच्छा। हमारा मकसद यही है कि उनके हालात दिखाए जाए, हाईलाइट किए जाए, क्योंकि जो उनसे आइंदा आने वाले जो लोग सोच रहे हैं सियासी पनाह लेने के लिए, उनको हकीकी सूरत हाल का अंदाजा हो। एग्जैक्टली। जी, तो वो सोचने में मजबूर है, हमें जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आपके ख्याल में जो लोग यहाँ पनाह लेने के लिए दरखास्तें देते हैं उसमें से कितने केसेस जेन्युइन होते हैं? देखें, हांगकांग दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहरों में से एक शहर है। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात ये कि मल्टी नेशनल कम्युनिटी सेंटर है, हर किस्म के जो कौमियत यहाँ पर आबाद है। और हांगकांग गवर्नमेंट मेरा ख्याल कि दुनिया की सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट्स में से एक गवर्नमेंट है। यकीनन हर लिहाज से वो सपोर्टिव है रिलीजन्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए। और आप इवन किसी भी गली में आप नमाज पढ़ लें, आपको कोई रोकेगा नहीं, एहतराम करेंगे आपका। ये वो जगह है कि जहाँ पर लोग समझते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। अब चूंकि मौजूदा हालात में मुख्तलिफ ममालिक में जो साउथ एशियन मार्केट जो ममालिक हैं, हमारे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका वगैरह, एग्जैक्टली अफ्रीकन कंट्रीज है, पॉलिटिकली फाइनेंशियली हालात बेहतर नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं। अब वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि हमें बाहर कोई मजीद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो हम बाहर जाके अपना लोहा मनवा सकें। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि ये जनरली सियासी पनाह नहीं होती, माशी तौर पर लोग तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए यहाँ पर आते हैं मोस्टली। जी। अच्छा, तो ये लोग यहाँ हांगकांग पहुँचते किस तरह हैं?
ان کے 2-3 طریقے ہیں. جو ساؤتھ ایشین ممالک سے آتے ہیں, کچھ تو چائنا سے آتے ہیں, چائنا سے بارڈر کراس کرتے ہیں. اچھا. اب جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے آلریڈی جو لواحقین یہاں پر آلریڈی ہیں, یہاں پر سیاسی پناہ لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کبھی پتہ نہیں چلتا کہ کس مشکل رستوں سے وہ نکلتے ہیں, جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر. یہاں پہ زمینی راستے سے یا سمندری راستے؟ زمینی اور سمندری دونوں سے. جو شپ سے آتے ہیں, کئی اسائلم سیکر ڈوب چکے ہیں. اچھا, ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا. کچھ آتے ہیں جو زمین کے راستے سے آتے ہیں, ان میں سے کوئی شوٹ بھی کر دیے گئے ہیں, اور کچھ ہلاک بھی ہو چکے ہیں. اچھا. اور میں سے کچھ سکسیسفلی انٹر بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بعد میں آگے پکڑے جاتے ہیں. جب یہاں پکڑے جاتے ہیں تو کیونکہ ہانگ کانگ لا کے لحاظ سے سب کے اوپر ایک ایکولی لا اپلائی ہوتا ہے, اس لیے کیونکہ ہانگ کانگ نے جب سائن کیا تھا یو این او کے ساتھ جی اس میں سگنیٹری ہے اونلی. اب ان کے رولز ایسے ہیں کہ ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے اسائلم سیکرز کو. اگر وہ کام کرتے پکڑے جاتے ہیں, ان کو 15 سے 20 مہینے تک ان کو جیل میں جانا پڑتا ہے. اب جو آئی ایس ایس یہاں پہ جو ادارہ ہے, وہ رسپانسبل ہے ان کو جو بیسک نیڈز ہیں وہ پرووائڈ کرنے کے لیے. اب وہاں سے جو رینٹس جاتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم, اتنے ہیں کہ اس کو پاسبل نہیں ہے, اس لیے ان کو پھر انڈر گراؤنڈ کام بھی کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو کام کرتے ہیں اس میں زیادہ تر انلیگل کام ہوتے ہیں, اور جو سرگرمیاں ان کی ہوتی ہیں غیر قانونی ڈرگز اور یا دوسری اس قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. جی حافظ صاحب, ایک بہت ہی خطرناک بات یہ ہے کہ جو انلیگل کام کرتے ہیں, ان میں سے کئی چھتوں سے گر بھی جاتے ہیں اور مر بھی جاتے ہیں. اچھا. ہمارے دوست نے ریسٹورینٹ شروع کیا تھا, اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اسائلم سیکر ہے. وہ ایئر کنڈیشنر فکس کرنے کے لیے آ رہا ہے, وہ 6-7 فلور سے وہ گرا ہے نیچے. اچھا. اور چند دن کے بعد وہ مر گیا. اچھا, تو آپ جو یہ فلم بنا رہے ہیں وہ ڈراماٹائز رہی ہے, اس میں حقیقی مناظر بھی شامل ہیں؟ ہاں, یہ بہت ہی ضروری سوال میں سمجھتا ہوں, کہ کیونکہ ایسے جو سچویشنز ہیں, ہم نے ہانگ کانگ امیگریشن سے اجازت بھی لی, ہم نے آگے ہم نے کیس بھی فارورڈ کیا کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم بارڈرز کے اوپر ہم شوٹ کر سکیں. اب کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے, اور تھا بھی بہت تھوڑا سا, اور ہمیں ایک لمبا پروسیس ہے وہ. اب ہم نے سوچا کہ یہ مشکل ہے کہ لائیو ایونٹ اگر ہم کوئی کیپچر کر سکیں, کسی کو پتہ نہیں کہ کب اسائلم سیکر آ رہے ہیں یا کس طرح سے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ یہ جو ان سے لمحات ہیں یہ ہم ڈراماٹائز کر لیں. اور میں سے جو ان سے وہ ایسے جو سائیکولوجیکلی انوائرمنٹس انوالو ہوتے ہیں کہ ان کی حالات کیا ہیں, اسائلم سیکر کیوں آتے ہیں, وہ سب کے ساتھ فلم ہم نے ڈراماٹائز کیا. تو اداکار کون ہے اس میں؟ اداکار اس میں ملٹی نیشنل ہے. اچھا. چائنیز بھی ہیں اس میں, ٹرکش بھی ہیں اس میں, پاکستانی بھی ہیں, انڈین بھی ہیں. اچھا. تو اداکاروں کے علاوہ آپ نے لوگوں کو اس میں انٹرویو بھی کیا ہے, کن کن لوگوں کو انٹرویو کیا ہے؟ ہم نے اصل میں بہت بڑی ضرورت بن گئی تھی ہمارا انٹرویوز کرنا. میں یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی جو آپ دیکھتے ہیں, آپ بھی سنتے ہوں گے اخبارات میں کہ کچھ اسائلم سیکر پکڑے گئے ہیں, کچھ کرائمز میں ملوث رہے ہیں, ان میں سے پاکستانی بھی ہیں. اور ہم ایز اے پاکستانی ہیں, ہم پاکستان میں پیدا ہوئے, یہاں پر سٹیزن ہیں ہانگ کانگ کے. ہمارا سب سے پہلی پرائورٹی تھی کہ پاکستانیوں کا جو امیج ہے وہ کلین ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ ایک ٹرائی اینگل سچویشن ہے. جب کچھ کمیونٹی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کو میڈیا کیپچر کرتا ہے. جب میڈیا کیپچر کرتا ہے تو پھر اس میں جو لوکل پبلک ہے وہ انوالو ہوتی ہے. جب لوکل پبلک انوالو ہوتی ہے تو ایک ڈفرنٹ امیج ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. جب یہ دونوں انوالو ہوتے ہیں پھر گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے. ہمارا مقصد یہ تھا انٹرویوز کا کہ اس میں لوکل پاکستانی جو ایتھنک مائنورٹیز کے لیڈرز ہیں ان کو انوالو کریں, ان کے انٹرویوز کریں, بتائیں لوگوں کو, کیونکہ لوگ تو یہاں پہ اگنورینس ہے. آپ دیکھیں یو ایس اے میں, ہانگ کانگ میں مسلمانوں کا نام جب رگڑا جاتا ہے, لیکن جب لوگ قریب ہوتے ہیں ان کے تو ان کو حقیقت کھلتی ہے, ان پہ حقیقت کھلتی ہے. صحیح بات ہے. اور ہمارا مین مقصد بھی یہ تھا کہ ان کو حقیقی تصویر جو ہے وہ دکھائی جائے پاکستانیوں کی اور اسلام کی. اچھا, تو یہ بتائیے فلم اپنی تیاریوں کے کس مرحلے میں ہے اس وقت؟ ہم اس کو 65%
ہم اس کو کر چکے ہیں. کتنا دورانیہ ہے فلم کا؟ 1 گھنٹے کا. 1 گھنٹے جی جی. اچھا. اور اس میں آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہ شروع سے سیلف فنڈیڈ تھی. اچھا. کیونکہ جو ہم نے تو ایک لیا تھا موٹیو جو ہمارے سامنے تھا, ہم نے فوراً شروع کر دیا اس کے اوپر کام. مطلب وہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ مالی طور پر کہ آپ نے اس کو کیا, ٹیکنیکلی تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کا اپنا ادارہ جو ہے وہ خود اس کو جی جی جی. اور باقی جو مالی معاونت ہے آپ کو, اسپانسرز وغیرہ, وہ کون لوگ ہیں؟ جی جی جی. کیونکہ جو ہماری فلم پروڈکشن کمپنی ہے ہانگ کانگ میں, ہم اس کو 8 سال سے ہم رن کر رہے ہیں. اور کیونکہ یہ ایسے پروجیکٹس ہیں ڈاکیومنٹریز کے جس میں سے یہ سنگل مین جاب نہیں ہے, بلکہ پوری کمیونٹی کو انوالو کرنا پڑتا ہے. کیونکہ ایک بندے کی پرابلم نہیں ہے, ہماری پوری کمیونٹی کی پرابلم ہے. اور خاص طور پہ ہم پاکستانی نہیں بلکہ دوسرے ممالک جو قریبی ہیں ان میں مسلمان بھی بہت زیادہ ہیں. ہمیں بہت زیادہ پرابلم محسوس ہوئی ہے فنڈس کے بارے میں. فنڈس کے لحاظ سے ٹیکنیکلی ہم جتنا کر سکتے تھے ہم نے کر لیا, لیکن ہم ایک سٹیج کے اوپر ہم وی آر آلموسٹ گیو اپ. ہم اس کو چھوڑنا چاہ رہے تھے کہ ہم اتنے ہم یعنی کہ ڈاؤن ہو چکے تھے. اب پھر ہم نے جو پاکستانی کمیونٹی اتھینک مانیٹریز کے جو ان سے لیڈرز ہیں ان سے ہم نے بات کی, اور میں خاص طور پہ چند ایک نام لینا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے کنٹریبیوشن کے بغیر بالکل بھی پاسبل نہیں ہونا تھا جہاں تک یہ پہنچ چکی ہے. ان میں سے سب سے پہلے کیپٹن شہزادہ سلیم ہے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے مالی طور پہ نہیں بلکہ اسپرچولی انہوں نے اتنا سپورٹ کیا, ہمیں دوبارہ سٹینڈ دیا. اچھا. ہی از امیزنگ پرسنالٹی. وہ ہمارے پروگرام میں شریک ہوتے رہتے ہیں ہر کچھ دن کے بعد, اور ہمارے سامعین ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. چلیے, ایک تو ہو گیا کیپٹن شہزاد انہوں نے اسپرچولی بھی, انہوں نے فائنینشلی بھی انہوں نے سپورٹ کیا. ان میں اس کے بعد پھر سعید الدین صاحب ہیں. سعید الدین صاحب یہ بھی 2 ہفتے پہلے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے تھے. جی, یہ ایک ہی از اندر امیزنگ پرسنالٹی. جی, آئی تھنک ہی از مور فرینڈلی. جی جی. جتنے ان کے پہلے تو ہم ان کے قریب نہیں ہوئے تھے, اب ہمیں آ کے موقع ملا, ان کے قریب آئے ہیں. ہی از ویری لونگ پرسنالٹی. پھر ان کے جو بیٹے ہیں فاروق سعید, وہ بھی بہت زبردست. ان کے جو دیکھیں, یہ ایسی فیملی ہے کہ دے آر گیون میڈل آف آنر بائی دا ہانگ کانگ گورنمنٹ. ان میں سے فاروق سعید ہے جنہوں نے 2008 میں اولمپک ٹارچ. اچھا, چلیے, تو یہ فلم کا بجٹ کتنا ہے؟ سوری, ایک اور نام ہے. ان میں سے 2 نام ہو رہے ہیں, میں نہیں بھولنا چاہتا کیونکہ یہ ہمارے بہت ہی سپورٹیو. ایک مفتی ارشد صاحب ہیں, انہوں نے مالی طور پہ بھی سپورٹ کیا اور اسپرچولی سپورٹ کیا. قمر منہاس ہیں, دے ڈیزرو. جی جی, بالکل, بہت اچھا کیا آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا. فلم کا بجٹ کتنا ہے؟ اس کا بجٹ شروع میں 5 لاکھ تھا, $500,000 تھا. جی جی. جب ہمیں پرابلم پڑی, ہمیں بہت سے سین ایسے تھے جو ہمیں کٹ کرنا پڑے کیونکہ ٹائم لائن بھی ہمارے پاس شارٹ تھی. ہم نے اس کو 3 لاکھ کیا. 3 لاکھ کو کٹ کرتے 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 اب ہم مزید ویٹ کر رہے ہیں. ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے تقریباً 1 لاکھ, 1 سے 1.5 لاکھ جتنا بھی ہو سکتا ہے, تاکہ وہ جو سینز ہم دینا چاہ رہے ہیں, جو ان کی بیک بون ہے فلم کی, جس سے اویئرنیس آ سکتی ہے, وہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تو فلم کب تک ریلیز کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم آلریڈی اس کو ہانگ کانگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول پہ ہم سبمٹ کر چکے ہیں. اچھا. پیپرز کے اوپر. اوکے. اور اب جو ان سی پوسٹ پروڈکشن ہے وہ ہمیں تو کرنا چاہ رہے تھے ہم 6 تاریخ سے پہلے اور گزر چکی ہے. اب ہمیں فائن کے ساتھ ہمیں سبمٹ کرنا پڑے گا 30 دسمبر سے پہلے. اس فلم کی نمائش کہاں ہوگی اور عام لوگ اس کو کیسے دیکھ سکیں گے؟ اوکے, سب سے پہلے تو ہم اس کی نمائش کر رہے ہیں ہانگ کانگ انٹرنیشنل فلم فیسٹیول کے اوپر. اس کے علاوہ ہم دنیا میں ہم بات چیت کر رہے ہیں. دنیا ٹیلی پاکستان میں کر رہے ہیں بات, افریقہ میں ہم بات کر رہے ہیں, انڈیا میں بات کر رہے ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ ایک انڈیویجول. آپ اتنے ملکوں کا نام لے رہے ہیں, کس زبان میں بن رہی ہے فلم؟ یہ بیسکلی انگلش میں ہے. جو چائنیز میں جو ڈائلاگس ہیں, کیونکہ ہانگ کانگ کے جو افراد بھی ملوث ہیں, کیونکہ کرائمز اور ہیپننگز دے آر بینگ ہیپن ان ہانگ کانگ, تو اس لیے کچھ ایکٹرز چائنیز میں ہیں. جہاں پر دوسری لینگویجز ہیں اس کو ہم ڈب کر رہے ہیں, ڈب یا سب ٹائٹلز. تو یہ بتائیے کہ ان لوگوں تک یہ فلم کیسے پہنچے گی جو مستقبل میں پناہ گزین کی صورت میں اپنی قسمت آزمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں 2-3 پلیٹ فارمز ہیں. ایک تو براڈ کاسٹ چینلز ہیں, جس میں سے لوکل ٹی وی اسٹیشنز ہیں. اس کے بعد ہم اس کو اسٹریم بھی کریں گے ویب اسٹریمز کے اوپر. اور ہم آلریڈی
بہت زیادہ مواد ہم اپنے فیس بک پہ بھی رکھ چکے ہیں. جو بھی دیکھنا چاہتا ہے, جو انٹرویوز ہیں ہمارے سپورٹرز کے, جو ہمارے بیہائنڈ دا سینز ہیں, جتنی ایفرٹس ہم نے کی ہیں, ہر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے. چلے صاحب, بہت بہت شکریہ عزیز سپرا صاحب. میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو, خصوصاً آپ کے کو پروڈیوسر کاشف اختر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور تمام سننے والوں کی جانب سے, اور آپ کے اس پروجیکٹ کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں. آپ کے تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. $15 15 کمال ہو گیا.